अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप अपने सेल्फ को सब म्यूट कर लें ताकि इंशाल्लाह हम क्लास शुरू करें। ओके। ओके, दुआ के साथ इंशाल्लाह ताला हम शुरू कर देते हैं। नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इज्अल अमली कुल्लहु सालिहन वज्अलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तज्अल लिअहदिन फ़ीही शैय्अन। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे सारे अमल को साले बना दीजिए और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लीजिए और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह ताला आज हम जो है दौरा कुरान करेंगे। हमारे 4 सूरतों को हम कवर करेंगे, सूरह यासीन, सूरह अस-सफ़ात, सूरह स्वाद और सूरह ज़ुमर। और और ये जो है इसमें थोड़ा हम जो है, मैंने आप लोगों से कहा था कि अमल साले की जो ये दुआ है ये सब याद कर लें। तो आप कोशिश करें रमज़ान में इस दुआ को याद कर लें। एक दफ़ा आप लोग सब मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैय्या। ऐ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे सारे अमल को साले बना दीजिए और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर लें और इसमें से किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा नहीं रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला जुज़ नंबर 23 के कुछ अहम नकात हर आयत में ही हमारे लिए सीखने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चूंकि हम इंसान हैं बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को फोकस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने थोड़े से आपके लिए पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे बगैर हिसाब किताब कौन लोग जन्नत में जाएंगे, और फिर हमने भी ऐसे अमल करने के अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेजे। दिल का सख्त होना बदबख्ती की अलामत है। इसमें हम देखेंगे कि दिलों को नरम कैसे किया जा सकता है। तस्बीह निजात का बाइस बनती है। और फरिश्तों की तस्बीह के बारे में देखेंगे कि फरिश्ते क्या तस्बीह कर रहे होते हैं। सफ बंदी नमाज का हिस्सा है और इस पर दिलों की दुरुस्तगी का इन्हिसार है। आजकल हम सब मस्जिद में जा रहे हैं तो इसको भी हम देखेंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट और अहम बात है। इंसान की एक ख़ास शोहरत और पहचान आसमानों पे भी होती है। वो देखेंगे कि वो किस तरह की शोहरत है, कल्ब सलीम कैसा दिल होता है, और दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिल को सलीम बना दे। एक्शन पॉइंट है, हमें अहलुल कुरान बनना है, कुरान के साथ जुड़ना है। रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के बाद भी हमने कुरान के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ना है, कोई कोर्स करना है, हिफ्ज़ करना है। अपनी ज़िंदगी में कुरान को एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें देना है ताकि कुरान हमारा साथी और दोस्त बन जाए। साबिर बनना है और शुक्रगुजार बनना है। इसमें इस पारे में हम देखेंगे नेक साथी के लिए कि नेक साथी, हम नेक साथियों का साथ कैसा साथ है, और वो साथ जो है वो हमें जन्नत में ले जाएगा। हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए ये ना दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें नेक साथी अता फरमाए, हम अपने लिए भी दुआ करें हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे नेक साथी अता फरमाए जिनकी सोबत में रह दुनिया में भी हमें फ़ायदा हो और आखिरत में भी हमें फ़ायदा हो। उसके लिए हम इस दुआ को याद कर लेंगे। अल्लाहुम्मा यस्सिर ली जलीसन सालिहन। आप सबसे मैं एक आपको टिप शेयर कर रही हूँ। इस दुआ को आप लोग एक ना एक फ्लैश कार्ड पे लिख लें, और जहाँ वो आपकी नमाज की जगह है वहाँ पे आप उसको थंब टास्क से लगा दें या कुछ टेप से लगा दें और इसको हर दफ़ा पढ़ते रहें। आप देखें आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे अच्छे साथी आपको मिलेंगे, नेक और स्वाले। इसके लिए हम अल्लाह सुब्हानहू से दुआ करते हैं, अल्लाह हम मुझे नेक साथी अता फरमा। ये साथी कोई भी हो सकता है, आपके अपने स्पाउसेस हो सकते हैं, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और आप देखिए आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला कहाँ से आपको अच्छे अच्छे दोस्त मिला देगा। इसके अलावा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत ही प्यारी दुआ हम देखेंगे, रब्बि हबली मिनस सालिहीन। ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता फरमाया जो सालिह में से हो। और जो है इसके हम बच्चों के लिए परेशान होते रहते हैं, हम हर किसी से कहते हैं कि उनके लिए दुआ करें, हमारे बच्चों के लिए दुआ करें, वो बाहर रह रहे हैं, उनके उनके लिए के लिए जो है, और हर किसी से कहते हैं। आप देखिए कुरान में हमें सिखा दिया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ने जब दुआ की तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सालेह औलाद अता फरमाई। और हम सबको पता है वो कौन थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। कितने अच्छे प्यारे बेटे थे। तो हमें भी चाहिए कि इस दुआ को हम बहुत ज़्यादा मांगा करें। ये दुआ सिर्फ हमारी इस फर्स्ट जनरेशन के लिए, क्या पता हमारी नस्लों में अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर जारी कर दे, हमारी नस्लों में अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकोकारों को बना दे। क्या पता हमारी नस्लों में से बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोग पैदा हो जाए जो इस दीन की बहुत ज़्यादा खिदमत करें। तो ये कि अपनी दुआओं
کو وسعت دے، وسیع پیمانے پہ امیجن کر کے اپنے لیے دعائیں مانگے نا۔ انشاءاللہ تعالی ہم شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 23 سورہ یاسین، ہر دل کی پسندیدہ سورت۔ انشاءاللہ تعالی تعوذ بسم اللہ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ لوگ نے جیسا کہ کل پڑھا تھا کہ یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبر کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اپنی قوم کو کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، میں بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے بخشا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، پھر انہیں ان کے اعمال کی جزا و سزا دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق، مالک، مدبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی، وہ ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ جب ہم غور و فکر کریں گے ان آیتوں کو پڑھ کے، اور اس بارے میں ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکے کہ ہمارا جو خالق ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنی ہی قوت والا ہے۔ ہی از دا کنگ اینڈ دا رولر آف دا انٹائر ورلڈ۔ تو کیوں نہ ہم اس کی فرما برداری کریں، کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں؟ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں، اللہ نے اس دنیا کو گول بنایا ہے نا، اگر بھاگ کے بھی جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ آیت نمبر 23، کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے گی، نہ وہ مجھے بچا سکے، پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ اس کے بارے میں جو ہے ایک جو آتا ہے بات کہ اس کی قوم کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے اس کو کوئی امپورٹنٹ نہیں دی۔ جب اس نے پیغمبروں کی بات سنی اور اپنی قوم سے بھی کہا کہ ان کی بات مان لو، یہ صحیح بات کریں کہ اللہ کی عبادت کرو، کہ اس کی قوم نے اس کو کوئی امپورٹنٹ نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اہمیت دی۔ کیوں؟ اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے سچے دل کی وجہ سے، جو وہ لوگوں کی خیر خواہی کی باتیں کر رہا تھا۔ مگر جن لوگوں اس کی وہ خیر خواہی کی باتیں کر رہا تھا، خیر خواہی کی طرف بلایا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو مار دیا۔ مگر مرنے کے بعد وہ کہاں چلا گیا؟ وہ جنت میں چلا گیا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی وہ اپنے لوگوں کی خیر خواہی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ کاش انہیں پتہ چل جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے مرنے کے بعد کیا مقام عطا کیا۔ وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کر رہا تھا جس نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا، لیکن وہ پھر بھی ان کی خیر خواہی کی دعائیں کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں ایک سچے دائی کے اندر بھی یہی صفت ہونی چاہیے، اور ہم سب دین کے دائی ہیں۔ وہ لوگوں کی جب تک وہ زندہ رہتا ہے لوگوں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے، اس کی لوگوں کی طرف سے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ ابن زید رقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، آپ اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر کے فلاں فلاں کنویں میں گراہیں ڈال رکھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں بھیجا، وہ جادو کی گراہیں نکالنا ہے، اور لاتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح رسی میں بندھے ہوئے ہو اور کوئی شخص وہ رسی کھول دے، یعنی ان کی وہ کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ مجرم کون ہے، جادو کرنے والے کون ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس کو بلایا، نہ اس کو کچھ کہا، نہ اس کی کوئی ملامت کی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کا اثر بھی مطلب جب وہ آپ کے پاس سامنے آیا تو آپ نے محسوس کیا۔ اور اس کے برعکس ہماری جو ہے
ہماری کیا حالت ہوتی ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی نے ہم پہ ہمیں نظر لگا دی تو ہم اس سے سیجے منہ بات بھی نہیں کرتے، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھے، اس لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ مجھے میرے رب نے بخش دیا، مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، نہ اس طرح ہم اتارتے تھے۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی اور وہ یکایک جو تھے وہ سب لوگ جو تھے ایک چیخ سے بجھ گئے۔ انسان کو اللہ نے اتنا کمزور بنایا ہے کہ شور اگر ہو تو انسان مر جاتا ہے، اگر اسے کسی کھانے کو پینے کو نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے، زہریلی گیس اسے مار دیتی ہے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آئے جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان کے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، نہیں کوئی جمان مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، اور ان کے لیے ایک نشانی خوش زمین پر ہے۔ آگے واپس سے غور و فکر کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ جس کو ہم نے زندہ کیا اس پہ غلہ نکالا ہے جس میں سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجور کے انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جس میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور ان کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات، یہ آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 36 سبحان الذی سے شروع ہو رہی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیز ہو اور خواہ ان کے نفوس ہو، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔ تو آسمان اور زمین کی گہرائیوں میں جو جہاں بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، سوائے رب العالمین کے وہ واحد ہے اور وہ اکیلا ہے۔ آیت کی شروعات سبحان الذی سے ہو رہی ہے تو تعجب کے وقت جو ہے انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اور جب اس کو حیرانگی ہو ان نشانیوں کو دیکھ کر، تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں آس پاس، جب ہم لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، پہاڑوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا کہ ہم فارسٹ کے اندر سے جا رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے درختوں کو ہم دیکھتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اور اپنی ذات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم ایک ڈاٹس ہیں ان کے سامنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب بھی ہم نشانیوں کو دیکھ کے سبحان اللہ بولیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتی ہے، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے مقرر کردہ غالب با علم اللہ کا، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے۔ یہ سب اور سب کے سب جو ہے آسمان پر تیرتے پھرتے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، لیکن انسان ہے جو اپنا کام کم ہی کرتا ہے اور دوسروں کے کاموں میں بھی مداخلت کرتا ہے، اپنا محاسبہ کم کرتا ہے، دوسروں کے حساب کتاب اور غلطیوں کو زیادہ نکالتا ہے۔ لیکن مخلوق میں سے ہر چیز جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اپنی رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ایسی جیسی چیزیں پیدا کی جس پر یہ سوار ہوتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے۔ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہوتا، نہ وہ بچائے جاتے۔ آیت نمبر 43 جو ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے جو نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ سب سے پہلی کشتی تھی نا، اور جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کشتی آپ نے بنائی، کیونکہ وہاں جس جگہ پہ انہوں نے کشتی بنائی تھی وہاں پہ نہ کوئی سمندر تھا، نہ ہی کوئی لیک تھی جس پہ وہ کشتی چلاتے، تو لوگ اس لیے ان کا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ کشتی تو آپ بنا رہے ہیں تو مگر آپ اس کو چلائیں گے کہاں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے حکم سے انہوں نے کشتی بنایا، اور اب دیکھیں اس دنیا میں کشتیوں کی طرح سے جو شپس کیسے انسان نے اللہ نے جو اسے علم دیا اس سے انہوں نے شپس بنا دیا، اور انہی میں ہی دیکھیں کہ جب کشتی یا شپ سمندر کے بیچ میں ہوتے ہیں اور کوئی ایکسیڈنٹ ہیپن ہو جاتا ہے تو
اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا جو جو انسانوں کو بچا سکے. اتنے خطرات کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کنارے سے لگا دیتا ہے. اسی طرح ایک کشتی اور بھی ہے جسے ہم ہوائی جہاز کہتے ہیں، جو آسمان اور آسمان اور زمین کے بیچ میں فلائی کر رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں، کبھی آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے تو سوچیں کہ جو مخلوق جو ہے وہ ہمیں دیکھتی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ انسان کو کیسا علم دیا ہے کہ اس نے ایک ایسا ڈبہ بنا دیا جس میں وہ ایک جگہ سے بیٹھتا ہے، دوسری کئی سو میلوں دور چلا جاتا ہے. نہ اس کو اپنے ہاتھ ہلانے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی محنت کرنی پڑتی ہے. جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہیں پہ اس کو کھانا سرو کیا جاتا ہے، وہیں پہ اس کو پانی مشروبات پیش کیے جاتے ہیں، وہیں پہ اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھیں کہ جب ہم پلین میں ہوتے ہیں اور ہم نیچے دیکھتے ہیں تو ایون پہاڑ بھی ہمیں نظر نہیں آتے. پہاڑوں کی جگہ ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی براؤن کلر کا کلر ہے. ہم اتنے اوپر ہوتے ہیں اور وہ ایک بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی تخلیق، اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کے لیے. لیکن اپنی طرف سے لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں ایک مدت تک کے لیے، انہیں فائدہ دے رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مدت تک کے لیے جو ہے فائدہ دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر ہم شکر گزار نہیں ہوں گے تو ہماری پکڑ ہوگی. اور ان سے جب اچھا دیکھیں، میں پلین کی جو آپ سے بات کری تھی، کتنے مزے سے آرام سے ہم ایک جیسے دوسری جگہ جاتے ہیں، جو برڈس اور پرندے ہیں وہ رش کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پر. لیکن اس کے باوجود بھی اتنے آرام سے ہم جب اترتے ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ، اترنے کے بعد ہماری پہلی کمپلین کیا ہوتی ہے؟ سب پلین جو تھا بہت ٹریول لمبا تھا، اسٹے بہت زیادہ لمبا تھا، ہماری ٹانگیں دکھ گئی. اچھا یہ جو جس پلین میں ہم نے سفر کیا، انہوں نے تو اب سیٹیں اتنی چھوٹی کر دی کہ 2 سیٹوں کے بیچ میں بھی جگہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ہم بجائے شکر ادا کرنے کے لیے ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو نا شکرہ بناؤں گا. تو یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھیں. اور جب ہم اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرنے کے بعد ہمارے اندر دل میں شکر گزاری اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہو. اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو، تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلا پلا دیتا. تم تو ہو ہی کھلی گمراہی میں. وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا؟ سچے ہو تو بتلاؤ. انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی، اور یہ باہم لڑائی جھگڑوں میں ہوں گے. اور یہ جو ہم لڑائی جھگڑوں میں ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ آپس میں جب قیامت آئے گی، جب سور پھونکا جائے گا، تو وہ دنیا کے کاموں میں، آپس کی باتوں میں، خرید و فروخت میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے. کوئی سیاست پہ بات کر رہا ہوگا تو کوئی بزنس پہ. مجلس و بازاروں میں گفتگو ہوگی کہ یکایک قیامت آ جائے گی. آگے ہم سور کے بارے میں پڑھیں گے. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے، نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. یعنی یہ دوسرا سور کے موقع پہ ہوگا. پہلے میں تو کیا ہوگا؟ پہلے سور جو پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ ہوگی، پھر بے ہوشی یا ہلاکت ہے. پھر تیسرے سور میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف بھاگے جائیں گے. کہیں گے ہائے ہائے، ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ کہہ دیا تھا. یہ نہیں مگر ایک چیخ کے یکایک سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. بس آج کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر صرف انہی کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے. جو کچھ آج کمایا وہی کل سامنے آ جائے گا. تو جنتیوں کو جو ہے اس میں دیکھیں، بغیر حساب کتاب پہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کون لوگ جنت میں جائیں گے. جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا اور جلد نعمتوں کی طرف لایا جائے گا. کس کو؟ جنتیوں کو. یعنی جہنمیوں کو جنت کی طرف
یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جنتی اس منظر کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم کو ایسا منظر دیکھتے ہیں ہمارا دل کتنا خراب ہوتا ہے، اور ہم تھوڑے دن تک اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکنے سے پہلے جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ اور یہ جہنمی کون ہوں گے؟ یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا۔ تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ایک بڑی تعداد کو، لیکن جنتیوں کو وہ منظر دکھائے بغیر پہلے ہی جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جنت کیا ہوگی؟ متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ کچھ دور نہ ہوگی، اور انہیں فوراً ہی اپنی منزل پر پہنچا دیا جائے گا۔ جب ہم پارکنگ کرتے ہیں، ویلے پارکنگ ہوتی ہے، تو ہم گاڑی کی چابی کسی کو دے دیتے ہیں، جب ہم واپس آتے ہیں تو ہماری گاڑی خود بخود ہمارے پاس آتی ہے، تو کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے نا ہمیں۔ تو یہی آنر دیا جائے گا، جنتیوں کو جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ وہ جنت جو ہے ان کے قریب لے آئی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زیب اور سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا؟ ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیف دی گئی، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے 70,000 لوگ، اور ان میں سے بھی 1,000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے، اور ہم سے حساب لیے بغیر ہی ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ جنتی لوگ آج کے دن اپنے دلچسپ مشغلوں میں حشاش بشاش ہیں، اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھی ہوں گی۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور جو بھی کچھ وہ طلب کریں مہربان پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ کس کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا جنت میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اے گناہ گارو، آج تم الگ ہو جاؤ، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول اقرار نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ دوزخی ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اپنے کفر کا بدلہ پانے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 65 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہو گئے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا جو بولنا شروع کر دے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے۔ قیامت کے دن باقی اعضاء بھی انسان کے خلاف بولیں گے، جس اعضاء سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام لیا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نمازیں بھی بہت ساری پڑھی، اس سے جس قدر ہو سکے گا اپنی تعریف کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے منہ پہ کیا ہوگا؟ مہر لگا دی جائے گی، اور اس کی ران اور اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو۔ دنیا میں تو ہم بہت منہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، پر بولتے ہی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اس پہ مہر لگا دی جائے گی۔ پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دینے لگیں گے، یعنی انسان اپنے منہ سے اپنے نیک اعمال کا دنیا میں تو بڑا ذکر کرتا رہتا ہے، بڑی ڈنگیں مارتا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ذرا دیر بھی جھوٹ نہ بول سکے گا۔ تو سوچے کس قدر شرمندگی کی بات ہوگی۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، لیکن انہیں کیسے دکھائی دیتا۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ ہی پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر نہ وہ چل پھر سکتے نہ لوٹ سکتے، اور جسے ہم برا کرتے ہیں اسے پیدائش کی حالت کی طرف پھر الٹا دیتے ہیں۔
کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شاعر سکھائی، نہ یہ کہ اس کے لائق ہے کہ وہ صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ یعنی کہ اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن ایک واضح کتاب ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے، تو کیوں نہیں انسان جو ہے نصیحت حاصل کرتا اور اس سے ہدایت کیوں نہیں لیتا، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو چکی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے ہیں جس کے یہ مالک ہو گئے، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کا تابع بنا دیا، جس سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائے؟ حالانکہ ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں، پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں۔ بس آپ کو ان کی بات غمناک نہ کریں، ہم ان کی پوشیدہ اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان گری سری ہڈیوں کو کون زندہ کر سکے گا؟ آپ جواب دیجئے، انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کی پیدائش کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، وہی تو پیدا کرنے والا دانا بینا ہے۔ اور جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا فرما دیتا ہے کن فیکون، وہ وہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس کی قدرت اتنی زیادہ ہے، اس کی طاقت، علم حکمت، وہ اتنی ساری طاقت علم حکمت کا مالک ہے کہ اس کو کچھ کام کرنے کے لیے کچھ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ صرف کن فیکون بولتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ الصفات شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذکرا، ان الہکم لواحد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سب باندھنے والے فرشتوں کی۔ قسم سے اس چیز کو شروع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ سب باندھنے والے فرشتوں کی۔ جابر بن سمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس بناتے ہیں۔ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں، پھر صف میں سے ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم مسجد جا رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ پہلے اگلی صفوں کو پورا کریں اور پھر جو ہے ہم پچھلی صفوں کو پورا کریں۔ آج کل جو ہے مساجد میں سب لوگ جا نمازیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور جان نمازیں جو ہوتی ہیں بہت وائڈ بھی ہوتی ہے، بہت چوڑی ہوتی ہے، تو جب آپ جا نماز بچھائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے برابر والا اس سے پریشان نہ ہو کہ اور اسی وجہ سے گیپس بیچ میں آ جاتا ہے کہ وہ برابر والا جو ہوتا ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جا نماز پہ وہ سجدہ نہیں کریں اور ٹچ نہیں ہو ہاتھ، تو کوشش کریں آپ جا نماز چھوٹی لے کے جائیں، یا اتنی چھوٹی ہو جا نماز کہ میں نے ایک آنٹی کو دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی جا نماز کو آئی تھنک انہوں نے کاٹا تھا، کیا کہتے ایسے چھوٹی سی انہوں نے بنا دی کہ سجدے کی جگہ پہ انہوں نے اپنی جا نماز کو رکھا ہوا تھا، اس پہ وہ سجدہ کر رہے تھے۔ تو کوشش کریں اب جب بھی صفوں کو سیدھا کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ ہم جا نماز بڑی سی چوڑی سی جا نماز لے کے گئے ہیں، اس کو ہم نے بچھا کے ہم اس پہ بیٹھ گئے اسی پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے رائٹ اور لیفٹ جو لوگ ہیں وہ بالکل ہمارے سے ٹچ کے کھڑے اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ آپ کی جا نماز آ رہی ہے، تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
اوکے، اور ہمارے لیے جیسے کہ آپ سب جو سن رہے ہیں تو اب نے یہ والی، اب ہمیں اس پہ جو بہت زیادہ اس میں وہ کرنا چاہیے کہ ہماری صفیں ایسی ہوں جیسے فرشتوں کی صفیں، کیونکہ کہ صف بندی بھی عبادت ہے. ہم نماز جب پڑھنے جاتے ہیں، عشاء کی تراویح پڑھتے ہیں نا عبادت کے لیے، لیکن صفیں بنانا بھی عبادت ہے. اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے. اگر اگر کسی نہ کسی کو تو شروعات کرنی ہوگی، کسی نہ کسی کو تو سوچنا ہوگا نا. اور مسجد میں جا رہے ہیں ہم، بڑے بڑے پرسز بھی ہم لے کے نہیں جائیں، کیونکہ پرس ہم ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کہ ہم بیچ میں دو لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں جڑ کے کھڑے ہونے کے لیے. تو ایز اے خواتین ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو ہم اپنی صفوں کو، لائنز کو بہت اچھی طرح سے بنائیں اور ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑے ہو. برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے جاتے اور ہمارے سینے اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جھول رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے اگر ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم اپنی اصلاح کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے جب ہم کھڑے ہوں گے تو بالکل ایسے کھڑے ہوں گے جہاں ہمارا کوئی بھی پارٹ آف دا باڈی ہلے نہیں، نہ ہم اوپر نیچے ہلے، نہ پھر آگے پیچھے ہم اپنے آپ کو جھولا دیں. تو تو فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا. اور آج ہمارے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں ہے نا، کہ ہر کوئی نماز مسجد میں جاتا ہے. عربوں کا ایک اپنا گروپ ہوتا ہے، وہ ایک اپنی ایک الگ الگ جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیسیوں کا ایک اپنا گروپ ہوتا ہے، دیسی ایک مخصوص جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بنگالیوں کا ایک اپنا گروپ ہوتا ہے جو ان کی وہ اپنی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہے نا. ہم صرف اپنی دوستوں کو، اپنے جاننے والوں کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ آگے آ جاؤ ہمارے پیچھے آ کے نماز پڑھو. یہ سب چیز مینرز کے خلاف ہے. آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنی صفوں میں آگے آنے والوں پر، یعنی فرسٹ صف کو پوری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے پہلی صف میں آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن آپ سوچیں اگر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو اللہ فرشتے تو ہمارے لیے دعا تو نہیں کر رہے ہوں گے، وہ تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسا انسان ہے، اتنی محنت کر کے جلدی جلدی روزہ کھول کے محنت کر کے مسجد میں تراویح پڑھنے آ رہا ہے، اور آنے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، اپنی جگہوں کو ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی دوستوں کے لیے جگہیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یا وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اس کی صف پوری طرح سے سیدھی طرح سے بن نہیں رہی. تو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ ہماری صفیں سیدھی ہوں، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور فرشتے ہیں جو ہے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. آپ ایسا کوئی عمل نہ کریں جو فرشتے دعا کی جگہ ہمارے لیے بد دعا کریں. جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے، حکمت کے ساتھ ان لوگوں کو بتائیں جنہیں پتہ نہیں ہے. اس میں لڑنے کی بات نہیں ہے، حکمت سے پیار محبت سے بتائیں. جب آپ حکمت سے پیار محبت خلوص سے اخلاق سے ساتھ کسی کو بتائیں گے نا تو آپ کی بات کا بھی ان پہ اثر ہو جائے گا. پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے. آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں، مشرقوں کا رب وہی ہے. ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو اتنا خوبصورت بنایا اور اس پہ کیا لگا دیا، ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ لگا دیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیکوریٹ کیا. اور آج کل آپ دیکھیں جب سے رمضان شروع ہوا ہے آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خاص آسمان کی سجاوٹ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا اس مہینے میں. اور حفاظت کی سرکش شیاطین سے، عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں. بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھی بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی ان کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے، تاکہ اگر کوئی شیاطین کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی. وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہالت میں کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جاتا ہے، یعنی اپنی پچھلی بات نہیں دہرائے. پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا اور کوئی بڑا آدمی مر گیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ستاروں کو کسی کی موت یا حیا کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں. سوچے اچک لیتے ہیں، اچکنا کا مطلب یہ ہے کیا ہے؟
کہ کوئی، جیسے ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہے ہمیں صرف ان کی ساری کنورزیشن میں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ ایک ایک ورڈ ہمیں سنائی دے دیا گیا، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو آگے پوری کہانی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنات کس اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی جب جو فرشتے جو جنات ہیں، ایک ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر اس طرح سے وہ آسمان دنیا تک جاتے ہیں اور کان لگا کے جو باتیں سن رہے ہوتے ہیں، جب سن رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کے پہرے بہت سخت کر دیا، اور جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، اس وقت آسمانوں پہ بہت سخت پہرے لگا دیے گئے تھے، اور پھر جب شیاطین کوئی بات اچک لیتے ہیں تو وہ ایک تیز شعلہ ان کا تعاقب کرتا ہے، جسے ہم آج اپنی دنیا میں شوٹنگ سٹار کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ شوٹنگ سٹارز کو دیکھ کے دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل وہ شیطان کو مار بھگانے کے لیے وہ شعلے اس کے تعاقب کرتے ہیں، اور وہ جب جو بات اچکتے ہیں نا، جیسے وہ جس طرح سے وہ کھڑے ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اس نے ایک بات اچک لی اور وہ اپنے دوسرے تیسرے نیچے لوگوں کو بتا رہا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہے کاہنوں کے پاس جا کے بولتے ہیں، اور کاہن اور شیطان کی جو ہوتی ہے نا، شیاطین کی ایک پارٹنرشپنگ ہوتی ہے، شیطان اتنے طاقتور ہے وہ انسانوں کے قبضے میں کیسے آ جاتے ہیں، وہ ایک پارٹنرشپنگ ہوتی ہے، اور وہ پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہے، شیاطین کہتے ہیں تم ہمارے لیے کچھ کام کرو، ہم تمہارے لیے کچھ کام کریں، تو شیاطین جو ہے انسان سے ایسے کام کرواتے ہیں، یعنی کہ پیریڈز کے بلڈ سے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں لکھوائیں گے، اور اسی طرح سے گندے عمل کرواتے ہیں، اور جس سے جو ہے وہ ان کی پارٹنرشپنگ ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں اور کوئی ہم سے ہماری امی کا اور ہمارا نام پوچھتا ہے، تو اس وقت آپ بہت زیادہ الرٹ ہو جائیں، بہت زیادہ چوکنے ہو جائیں، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان لگا رکھا ہے، تو جب وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے تو پھر وہ جو ہے کاہن اپنے شیاطین کو کہتا ہے کہ تم مجھے شائنہ کے شیاطین سے ذرا بات کر کے بتاؤ اس کے گھر میں کیا کچھ چل رہا ہے، اور حالانکہ میں اس کہانی کے بعد بیٹھی ہوئی ہوں، اور میں نے اس کو ایک ایگزامپل ہے، میں نے اس کو اپنے منہ سے ایک لفظ ہی نہیں بولا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں کیوں آپ کے پاس آئی ہوں، لیکن پھر وہ جو میرا شیاطین جو تھا، کاہن کے شیاطین کو میری ساری انفارمیشن دیتا ہے، اور پھر جو وہ بابا جی ہے کاہن جو ہے، وہ مجھے کہتے ہیں اچھا تم نے آج یہ کھایا، تمہارے گھر میں یہ پرابلمس ہے، تمہارے ساتھ کسی بندے نے یہ کیا، یہ ذاتی کیا، اور مجھے ایسے لگے گا اے بھاؤ یہ بابا تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، میں نے تو اپنے منہ سے ان کو ایک الفاظ نہیں بولا، اور انہوں نے جو ہے میری تو پوری کہانی بنا دی، اور اسی طرح میرا جو ہے ایمان بہت زیادہ وہ ہو جائے گا، ان کے اوپر ٹرسٹ بلڈ ہو جائے گا، اور میں جو ہوں اپنے سارے کام انہی سے کراؤں گی، تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ دنیا میں چاہے جو بھی ہو، جو آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہے اور وہ آپ کا آپ کی ماں کا نام پوچھے، تو آپ فوراً ہی اس پہ چوکنے ہو جائے، اور پھر ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جادو ٹونا یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے، اگر کوئی کتنا ہی جادو کیوں نہ آپ کے اوپر کرے، جب تک اللہ کی اذن نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، تو وہ جادو آپ پہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ بات آتی ہے عقیدہ، ہمارا عقیدہ بہت ویک ہے، ہمارا عقیدہ جب بہت کمزور ہوتا ہے تو پھر ہم اس طرح کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو یہ بہت زیادہ ہونے لگا ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ جادو کا توڑ کیسے ہوتا ہے، معوذتین ہم نے پڑھنی ہے، رقیہ پڑھنا ہے، اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنے اسٹرانگ چیزیں، اتنے عمل ہمارے پیارے نبی نے بتائے تھے، بتا دیا ہے، تو ہم پورے بلیو یقین کے ساتھ ان چیزوں کو فالو کرو، نہ کہ ایسی چیزوں کو فالو کریں جو ہمیں شرک کی طرف لے جائے۔ ان کافروں سے پوچھو تو اگر یہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو لیزدار مٹی سے پیدا کیا، دیکھیں انسان کی تخلیق لیزدار مٹی سے ہوئی ہے، جب کوئی کھانا لیزدار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کھانا بھی پسند نہیں کرتے، آج کل ہم بہت زیادہ فروٹ چاٹس بنا رہے ہیں اپنے گھروں میں، 2 3 دن کے بعد اس میں بھی لیس آ جاتی ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں، ہم اس کو کھانا نہیں پسند کرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس اتنی حقیر چیز سے پیدا کیا، اور ہم جو ہے تکبر کرنے لگتے ہیں، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ نہیں مانتے، اور جب کبھی کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے، ہاں ہاں تم ذلیل بھی ہوگے۔
وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکایک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خوابگاہ، یہی جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو، اور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہیں، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اسی لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ کیا بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ انہیں ٹھہرا لو اور ان سے ضروری سوال کیے جانے والا ہے۔ یہ کہاں پوچھا جائے گا؟ صراط المستقیم کے پاس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کے تمام اقوال اور افعال کے مطابق سوال کیا جائے گا، جن کا حساب لیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے ہی جنت میں ڈال دے۔ جو یہ والا چیک پوائنٹ ہے نا جہاں پہ حساب کتاب لیا جائے گا سارے اعمال کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اس سے ہمیں جلدی سے گزار دے، جیسے ہم گرین لائٹ سے گزر جاتے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے تم تو ہمارے پاس ہماری دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے۔ آیت نمبر 29 میں ہے بات، آیت نمبر 29 میں جو بات ہو رہی ہے، ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ کون کہے گا؟ شیطان کہے گا ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی ایمان نہیں لائے۔ شیطان کا انسان شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں ہے، وہ ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، ہمارے دلوں میں خیالات پیدا کرتا ہے، اور ہم ان خیالات کو جو ہے اپنے ایکشن میں لے کر آتے ہیں۔ تو صحیح چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خیالات، اپنی فیلنگز کو کنٹرول کریں۔ ہماری جو فیلنگز ہوتی ہے، سب سے پہلے ہمارے دل میں فیلنگز آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو فیلنگز ہوتی ہے وہ ہمارے خیالات بنتے ہیں، پھر جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں وہ ہمارے الفاظ بنتے ہیں، ہم منہ کے ذریعے وہ باتیں باہر نکالتے ہیں، اور جو ہمارے الفاظ جو ہیں اس کے بعد وہ ہمارے ایکشن میں آ جاتے ہیں، وہ ہمارے عمل میں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی فیلنگز کو۔ جب بھی آپ کسی اچھی اور بری چیز، اچھی چیز کو دیکھیں، جب اچھی چیز کو بھی چھوڑ دیں، جب بھی آپ کسی سے مل رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے دل میں جو ہے اچھی پازیٹیو بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آن ٹریک ہو۔ لیکن اس کو دیکھنے کے بعد، جب بھی پہلی دفعہ کسی چیز انسان سے مل رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل میں آپ سب سے پہلے آپ کو اس کی نیگیٹو چیز نظر آ رہی ہے، یا آپ کا دل اس کی نیگیٹو بات کو لے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ہی کچھ خرابی ہے، کہ ہمیں اس کی اچھائیاں کیوں نہیں دکھی، اور سب سے پہلے اور ہمیں اس کی برائیاں دکھ رہی ہیں۔ تو اس میں اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دل جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ دل میں آنے والے خیالات کو ہم پازیٹیو بنائیں، تاکہ ہمارے اندر سے جو وائبس نکل رہی ہیں وہ بھی پازیٹیو وائبس ہوں۔ اور کچھ ہمارا زور تم پر نہ تھا۔ دیکھ وہ تو کہے گا بھائی میرا تو تم پہ کوئی زور نہ تھا، تم لوگ خود ہی سرکش تھے، کیونکہ وہ شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس رہتا تھا نا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز کا اچھی طرح اس کی طاقت اور قدرت کا پتہ ہے۔ اور تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہارے بندوں سے جرم کرواؤں گا، ان سے قتل کرواؤں گا، ان سے جو ہے برزنا کرواؤں گا۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو ناشکرہ بناؤں گا، اور ناشکری ہی ہر چیز کے روٹ کاز جو ہوتی ہے نا، ہر غلط کام کی ناشکری ہی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم پریکٹس کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی۔ آپ دیکھیں کھانا کھاتے ہوئے ہم بسم اللہ تو بہت آرام سے بول دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں نا، کیونکہ شیطان ہمیں الحمدللہ کہنا بھلا دیتا ہے، تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں۔ تو کوشش کریں اس دفعہ رمضان میں ہم الحمدللہ نہیں، بلکہ ہم کہیں الحمدللہ کثیرہ، ہر چیز کو دیکھ کر، ہر کام کے اینڈ میں ہم الحمدللہ کثیرہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئینی اللہ ذکر کا اور شکر کا حسنی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور اپنی بہت زیادہ عبادت کرنے والا بنا، کیونکہ ہمارے اندر تو طاقت نہیں ہے نا یہ سب کچھ کرنے کی۔ ہمارا کام ہے ہم اللہ سے دعا کریں، اور استقامت کے ساتھ ہم اپنے اس عزم پہ ڈٹے رہیں کہ ہمیں ہر حال میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور شکر نہیں بہترین شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کثیرہ۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہی میں تھے۔ اب
اب آج کے دن تو سب کے سب عذاب میں شریک ہیں۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی تو حق اور سچا دین لائے ہیں اور ان سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، ہر طرح کے میوے، باغات اور اکرام ہوں گے نعمتوں والی جنتوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کر دے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اوکے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا۔ کہاں پہ عزت بخشے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عزت بخشے گا۔ عتیبہ بن عبد سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عربی آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں تو وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس میں بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصی کی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پیدا کر دے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ کوئی چیز پیدا کر دے گا۔ اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے۔ کتنے رنگ کے؟ 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہم دنیا میں بھی، جو میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ کھانا جب ہوتا ہے پہلے آنکھیں کھاتی ہیں پھر ہمارا منہ کھاتا ہے، اور دنیا میں بھی ہم رنگ برنگی کھانے کو کتنا پسند کرتے ہیں نا، کتنے اگر زردہ دیکھیں کلرفل ہوتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، اور ہم اس میں آرٹیفیشل کلرز ڈال رہے ہوتے ہیں اور جو ہے کہ اب اس کو خوبصورت بنا کے، لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ ہر رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا اور اس کا ٹیکسچر بھی بہترین ہوگا۔ تو وہاں بھی جنت کے کھانے رنگ رنگ کے ہوں گے، جس کو دیکھ کے انسان کی بھوک بھی بڑھے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ آج کل جو ہے ہم دیکھ رہے، اب ہم فروٹ چاٹ وغیرہ بنا رہے ہوتے تو ہر فروٹ کو کاٹتے ہوئے اللہ کے سبحان اللہ بولے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ہیلتھ کا کتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ بنانا سافٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک شیل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم پاکیزہ اور طیب چیز کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو بنانا اس کو ایسے ہی لٹکا دیتا اور ہم ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے بس کیڑے مکوڑے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس کو ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ واٹر میلن کو دیکھیں اندر سے سافٹ ہے لیکن اس کا شیل کتنا ہارڈ ہے، اور اس کے بیچ اللہ سبحانہ اللہ نے کالے کلر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ جب ہم کھائیں تو ہمیں دانے بالکل نظر آ جائیں اور ہم آسانی سے ان کو نکال لیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز جب ہم غور و فکر کریں گے نا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تو آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریلیشن اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا، اللہ کی محبت آپ کے دل میں اور بڑھ جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، ہر اس چیز کی محبت جو ہمیں آپ تک پہنچائے، ہر اس عمل کی محبت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ تک پہنچا دے۔ تختوں پر ہر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جام شراب کے جام جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، وہ صاف شفاف پینے میں لذیذ ہوں گی، نہ ان سے سر درد ہو نہ اس کے پینے سے بہکے، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جنت کی عورتوں کی خصوصیات جو بتائے گی وہ حیا ہے، ایسی جیسے چھپائے ہوئے، جیسی ایک نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، میرا ایک ساتھی جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی ہڈی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزا دیے جانے والے ہیں؟ کہے گا، تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ یعنی دو دوست تھے، یعنی دو کو ورکرز تھے، یعنی مطلب ایک ساتھ مل کے وہ لوگ کام کرتے تھے، ان دونوں کے عقیدے میں فرق تھا۔ تو جب جنت والا جنت میں پہنچ جائے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے دوست جو آخرت کو نہیں مانتا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ تو آگے اس کے بارے میں بات آئے گی کیا جب ہم اس میں جو کہا جا رہا ہے تم چاہتے ہو جھانک کر دیکھ لو، یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے، تو اس آیت سے برے دوستوں برے ہمنشین سے بچنے کی بھی نصیحت کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی طرف
طرف دعوت دی جا رہی ہے، وہ ایسے دوست جو ہمیں ہلاکت کے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں بری دوستی کے اثرات برے ہوتے ہیں، برے دوست کی میں سے بری وائبز نکل رہی ہوتی ہیں جو آپ کے اندر بھی کی نیگیٹیوٹی پیدا کر دیتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے، اگر تجھے اس سے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو ضرور پہنچے گی، یعنی کہ آپ اس کی شاپ میں جائیں گے تو آپ خریدیں گے بھی نہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے وہ خوشبو آنے لگے گی۔ اور برے دوستوں کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگے، اگر بھٹی میں جا رہے ہیں کالک نہیں بھی کسی چیز کو ٹچ بھی نہیں کرے لے تو اس کا دھواں تجھے ضرور پہنچے گا۔ تو اس لیے انسان کو اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں ہوگی تو اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، کیوں نہ کہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ علقمہ کہتے ہیں، جب میں شام میں آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی۔ کیا دعا کی جو میں نے آپ کے لیے سلائیڈ میں شیئر کی تھی؟ اللہم یسر لی جلیسن صالحن، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، نیک دوست عطا فرما۔ پھر ہم ایک قوم کے پاس آئے اور ان کی مجلس میں بیٹھ گئے، دعا کرنے کے بعد وہ ایک قوم کے پاس چلے گئے۔ بالکل اسی طرح کی کسی نے اگر ہم نے گھر پہ آ کے نماز پڑھی، ہم نے گھر پہ آ کے ہم تیار ہوئے، ہم نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جہاں بھی جا رہا ہوں، جس پارٹی میں بھی جا رہا ہوں، وہاں پہ ہمیں صالح دوست عطا فرمائے۔ بالکل اسی طرح وہ ایک قوم کے پاس گیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آئے میرے پاس بیٹھ گئے، میں نے پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا، میں نے اے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا فرما دیا، حالانکہ وہ اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار اچانک سے کوئی اتنا اچھا انسان ہمیں کہیں کسی گیدرنگ میں مل جاتا ہے کہ ہم اس سے بات کرتے ہیں، ہمیں اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جان رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے نیک سوالے کی دعا نہیں کریں، ہم اپنے لیے بھی نیک سوالے کی دعا کریں، کیونکہ نیک ساتھی ہماری جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں۔ جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، وہ اپنے ساتھی کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں؟ آیت نمبر جو ہے 65 میں کہا گیا ہے، جیسے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں، تو یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کو ہمیں درست کرنا، اگر ہمیں موت یاد رہے گی تو ہم دنیا میں بھی متقیوں کی طرح سے زندگی گزاریں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے، بچس ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں۔ پھر تو ظاہر بات ہے یہ بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کے درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے گا، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ کڑوا ہے۔ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، جیسے جس کے گوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنم میں اس درخت میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر ان پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملوائی ہوگی۔ 67 آیت میں، اصل میں انسان جب کڑوی چیز کھاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، جیسے کریلے کھا لے تو پیاس لگتی ہے، اسی طرح سے زقوم کھانے کے بعد بھی اس کو شدید قسم کی پیاس لگے گی، اور جب وہ پانی پینے کو مانگے گا تو اسے پینے کو کھولتا ہوا پیپ یا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اللہم اجرنی من النار۔ اور پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا، یقیناً انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکاوا پایا اور یہ انہی کے نشانے قدم پر دوڑتے رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں جس میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے، اب تو دیکھ لے جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ اور ہمیں اب دیکھیں ساری باتیں اب پیغمبروں کے قصے ہمیں سنا کے نصیحت کی جا رہی ہے اور ہمیں عمل کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسے اچھے دعا کرنے والے ہیں۔
تو جب آپ دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح سے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو شدید کرب سے نجات دی، مجھے بھی نجات دے۔ یہ بھی دعا کرنے کا ایک مینرز ہے۔ دعا کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جنت جہنم کی جب آیتیں آ رہی ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا وسیلہ مانگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو ایک زبردست مصیبت سے بچا لیا تھا، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، اور ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اور اس نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہی ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے۔ کون سا دل لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کا دل کیا تھا؟ قلب سلیم۔ تو جو ہے قلب سلیم جو ہوتا ہے نا، وہ ایسا دل ہوتا ہے جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے، کیوں نہ کہ یقین بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پہ یقین ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگر ہمیں یقین ہو کہ اس میں یہی میڈیسن کھانے سے ہمارا سر کا درد صحیح ہو جاتا ہے، حالانکہ سر کا درد جو ہے آپ کا ایسے بھی صحیح ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر جب تک ہم نے سحری میں چائے نہیں پئیں گے تو پورا دن ہمارے سر میں درد ہی رہے گا، یہ آپ کا یقین ہے۔ تو آپ دیکھیں، جب یقین انسان کو جب کسی چیز میں یقین ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے؟ تو شک عمل کی قوت جو تھا چھین لیتا ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے۔ شک کیا کرتا ہے؟ یقین کی قوت کو چھین لیتا ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے۔ قرآن کو اللہ نے شفا بنایا، اگر ہم اس کو ایوری ڈے جو ہم قرآن ریڈ کرتے ہیں، یہ سوچ کے ریڈ کریں کہ یہ ہمارے شفا ہے، اور ہماری جو بھی بیماری مشکلات ہے اس کے لیے ہم دعا کریں گے تو وہ چیز ہماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین نہ ہو کہ وہ آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اس کے لیے کیسے تیاری کرے گا؟ تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں شک نہیں۔ آف عربی کہتے ہیں، میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، آپ اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی بندوں کا خیر خواہ ہونا ہونے سے بھی قلب سلیم حاصل ہوتا ہے۔ قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے۔ بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو۔ اگر کوئی آپ کو تکلیف اور مشکلات پہنچا رہا ہے تو آپ اس سے اچھا سلوک کریں، اس سے اچھی طرح سے بیہیو کریں، تاکہ آپ کا دل جو ہے قلب سلیم ہو جائے۔ یعنی کہ قلب سلیم بالکل اسی طرح سے ہے، بالکل صاف شفاف دل، جس دل میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قلب سلیم ہمارے دل کو عطا فرمائے۔ تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیوں نہ کہ وہ اپنے دل سے کسی طرح کے منفی اثرات کو صاف کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی بات فیلنگز، اپنے دل میں سے نیگیٹو فیلنگز کو نکال دیں، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے۔ جرین بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پہ بیعت کی۔ تو خیر خواہی وہ ہے جو ہر مسلمان کا حق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر 6 حق ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلا جو ہے، جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اور جب وہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کرے تو اس کے ساتھ کیا کرو؟ خیر خواہی کرو۔ جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تو یاد رکھو، خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھتا۔ جس کا دل سلامت نہیں ہوتا وہ ہر قسم کے شر، وسوسوں و فساد میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہر وقت انسان ایسا شخص جو ہوتا ہے، ہر انسان منفی باتیں کرتا ہے، نیگیٹو باتیں کرتا ہے، لوگوں سے شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صرف
30 منٹس کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچ بری سوچے سوچتا ہے، کتنی دیر کے لیے؟ 30 منٹس کے لیے بھی بری سوچے سوچتا ہے. وہ سوچے کیا ہے؟ شکوے، شکایت، غم، دکھ کی باتیں. تو اس سے اس کے دماغی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے. MRI کے جب مختلف نتائج کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ منفی سوچے، نیگیٹو سوچے، ڈپریشن، ناخوش رہنا دماغ کے ایک خاص حصے کو سکڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے انسان کے جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراؤ نہیں ہوتا، کیوں نہ کہ وہ جذباتی طور پر انسٹیبل ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نیک عمل کرنے کے لیے ہمارا دل سلیم ہو، یا قلب سلیم ہو. ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوبی تھی؟ کہ وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ بتاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں تو بیمار ہوں. اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے. آپ 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 یعنی ابراہیم علیہ السلام چھپ چھپاتے ان کے معبود کے پاس گئے، فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بات تک نہیں کرتے؟ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے پر پل پڑے. جب وہ بت پرست واپس آئے تو دوڑتے ہوئے بھاگے ہوئے آپ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہوگا، کیونکہ وہ میلے میں ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے. تو آپ نے فرمایا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں خود تم تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا. وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور ایک دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو. انہوں نے تو اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور ہی میری رہنمائی کرے گا. یعنی رب کی عبادت کے لیے کیا کیا انہوں نے ہجرت کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل لوگوں میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان مال سے جہاد کرتا ہے. پھر اس مومن کا درجہ جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. تو گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پہ انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو نہیں ستائے. لوگوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، رب حبلی من الصالحین. اور ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی. کسے دی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اور دعا قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک صالح بیٹا عنایت فرمایا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں بیٹوں کی لیے دعا کروانے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں یہ دعا موجود ہے کہ صالح اولاد کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ جو یہ والی دعا ہے، یہ صرف ان کو اسماعیل علیہ السلام ہی نہیں عطا کرے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دیا. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی نسلوں میں شامل کر دیا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، بعد آتا ہے، تو ہم اپنے دل میں ایک عجیب طرح کی ان کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں. تو ہم نے انہیں ایک بار بچے کی بشارت دی. جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیں، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ہم سب کو یہ قصہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اس میں بس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل لٹا دیا تو وہ اس وقت اسماعیل علیہ السلام جو ہے سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی. تو وہ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور کپڑا نہیں ہے آپ جس میں مجھے کفن دیں گے، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم سے اتار لیں تاکہ بعد میں آپ مجھے اسی میں کفن دے سکے. اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کپڑے اتارنے کے لیے جو ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو کیا ہوا آگے ہم دیکھتے ہیں. اور جب دونوں متی ہو گئے اور اس کے باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا
تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا۔ تو آواز آئی اور اس کی جگہ جو تھا ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا، یعنی قربانی کا جانور بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا، ہم نے ایک دمبا اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق کی، دیکھیں ان کی جنریشن کی بات ہو رہی ہے نا، ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی، جو صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ بعد میں آنے والوں میں بھی مجھے اس میری سچی ناموری رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعد کے لوگوں کے اندر ایک خاص محبت پیدا کر دی، ان کی تعریف پیدا کر دی۔ لیکن اس کے برعکس جن لوگوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا، یعنی فرعون، حامان، قارون، نمرود، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یعنی انہوں نے ان کو برا بھلا کہتے ہیں لوگ، اور ہم جب ان کی باتیں سنتے ہیں ہم بھی اپنے دل میں ان کے لیے ایک نفرت پیدا کرتے ہیں نا۔ یا کسی کی اچھی شہرت ہو، شہرت جو ہے وہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے، اور انسان زبردستی کسی سے اپنی عزت نہیں کروا سکتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی کا انعام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے بھی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کی آسمان و زمین میں ایک خاص مخصوص شہرت ہوتی ہے، ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اس کو آپ بڑی اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں جو بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جس سے ہم ملے بھی نہیں ہیں، جن سے ہم نے بات بھی نہیں کی، لیکن جب اس کا ذکر آتا ہے تو ہم ایک عجیب قسم کی محبت ان کے لیے اپنے دل میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، حالانکہ ہم ان کو جانتے تک نہیں، ہم ان سے ملے تک نہیں ہوتے، لیکن جب ہماری آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو ہمارے منہ سے ان کے لیے دعا جاری ہو جاتی ہے۔ وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اور آسمان والے جو محبت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ الہام ہمارے دلوں میں کے اندر بھی ہو جاتا ہے کہ ہم بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنی دیر میں ایک جنازہ وہاں سے گزرا، آپ نے فرمایا یہ کس کا جنازہ ہے؟ آپ نے کہا یہ فلاں کا آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اللہ کی اطاعت کرتا تھا، اس معاملے میں کوشش کرتا ہے، یعنی کوشش کر کے اطاعت کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور جنازہ گزرا اس کے بارے میں، تو صحابہ نے کہا کہ یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا تھا، آپ اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس معاملے میں اور اس معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا، یعنی نافرمانی کے معاملے میں بھاگ دوڑ کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا کہ آپ نے ایک جنازے کی تعریف کی اور دوسرے کی مذمت کی، آپ نے دونوں کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو بنی آدم کی زبانوں سے جاری کر دیتے ہیں، یعنی ہماری زبانوں سے جاری کر دیتے ہیں، اور اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ فرشتے انسان کے منہ پر، انسان کے دلوں میں وہ بات ڈالتے ہیں جو کسی کے بارے میں اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے، یعنی خیر ہوتی ہے، شر القا کرتے ہیں، یہ دل میں ڈالتے ہیں، اور اس کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، اور اسی کے مطابق وہ رائے دیتے ہیں۔ کون رائے دیتے ہیں؟ ہم لوگ رائے دیتے ہیں۔ اور ہم نے ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں بعض تو نیک بخت ہیں اور بعض اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں۔ یقیناً موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا، اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی اور ان کی مدد کی، تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں واضح روشن کتاب دی، انہیں سیدھی راہ پر قائم رکھا۔ ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو،
بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یقیناً یہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کیا؟ تم بعل نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تمہارا تمہارے اگلے تمام باپ دادا کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، بس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلوں میں بھی باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دے دی بجس اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ بلکہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کے پہنچے بھری کشتی پر، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خوب اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھ جانے کے دن تک ان کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو سبحان تعالیٰ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکی بیان کرنا یعنی تسبیح کر رہے تھے نا، وہ تسبیح بیان کرنے والے تھے نا۔ اچھا، تو پھر انہیں مچھلی نے نکل لیا پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک وہ اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ سبحان اللہ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے تسبیح کرنا نجات کا باعث بنتا ہے، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی آپ کے دل پر بوجھ ہو، گھبراہٹ ہو، انزائٹی ہو، بے چینی ہو، مشکلات ہو، کوئی آپ کو بادر کر رہا ہو، کسی کام کو کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہو، کوئی کام آپ کر نہیں پا رہے ہو، تو اللہ کی تسبیح بیان کرے، تسبیح میں مشغول ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہر کام جو ہے آسان کر دے گا۔ نیک عمل جو ہوتے ہیں ایسے ساتھی کو اٹھاتا ہے جس سے وہ پھسل کے گر جاتا ہے، یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو نیک عمل اس کو اٹھا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تسبیح کرنے کے لیے ہمیں نہ تو وضو کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں نماز کی طرح سے کوئی سٹیپس کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں جہاں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھ کے ہم تسبیح کر سکتے ہیں، اپنے ہر کام کے ساتھ ایک تسبیح بھان لیں۔ اگر آپ ویکیوم کر رہے ہیں تو سبحان اللہ پڑھیں، اگر آپ برتن دھو رہے ہیں الحمدللہ کی تسبیح کریں، آپ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ جو استغفار کی تسبیح کریں۔ اسی طرح سے کوشش کریں کہ اپنی واک کرنے کی ہیبٹ ڈالیں، واک کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ بہت صحیح تسبیح ایک آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جس زمین پہ چل رہے ہیں وہ زمین آپ کے لیے گواہی دے رہی ہے، آپ اللہ کی تسبیح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ غور و فکر کر رہے ہیں، آپ جب صبح صبح واک کر رہے ہیں تو آپ جو ہے لمبی لمبی سانسیں لینا جو اس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ بھی کریں، جو بھی آپ کو مل رہا ہے آپ اس کو گریٹ کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، مسکرا کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی چیز جو عمل ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں ارے کتنے فائدے ہیں۔ اور آپ یہ نہ سوچیں کہ رمضان میں ہم واک کیسے کریں گے، ہمیں تو پیاس لگے، آپ اگر جب آپ تسبیح واک کرنے کے واپس آئیں گے تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اور زیادہ انرجیٹک فیل کر رہے ہیں، آپ کے اندر انرجی اور زیادہ آپ انرجی فیل کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہوا ہے کہ واک کر کے آ کے ہمیں بہت پیاس لگتی، یہ جو ہماری سوچ ہے کہ ہمارے گمان ہوتا ہے، جو چیزیں ہم سوچتے ہیں نا وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن آپ ایک دفعہ ضرور ضرور جو بہنیں واک کی جن کو عادت نہیں ہے وہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں، اور پھر آپ کو اتنا مزہ آنے لگے گا، آپ سوچیں گے کہ نہیں یہ میرا واک ٹائم نہیں ہے، میری تسبیح ٹائم ہے، کہ اس وقت ہم اتنی ساری تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اور جو کائنات پہ جو ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، پتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے گراس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اب تو سپرنگ آ رہا ہے، گھاس کا رنگ ہی ایک اپنا الگ ہے، پتوں کا اپنا ایک رنگ بالکل ڈیفرنٹ رنگ ہے۔ آپ اتنا ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں نا، رب کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ سا کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے۔ جب انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا۔ اچھا، اس میں جو بات کی جا رہی ہے، حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن چنانچہ انہوں نے پہلے ہی سے خوشحال ہی میں نیک عمل کیے تھے، یعنی کہ وہ پہلے سے نیک عمل کرتے تھے، اور پھر ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ نے آزمائش کے وقت بھی نیک عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی، جس کی وجہ سے انہوں نے
وہ ان کی نجات کا باعث بنا. یعنی کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آزمائش میں اس کو ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو سکھاتا ہے اس آزمائش سے تمہیں کیسے نکلنا ہے. جیسے جو ہے انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تسبیح سکھائی تھی کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود ہے، سبحانک، آپ پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم اور خطا کار ہوں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو الہام کیا نا. تو وہ انہوں نے یہ تسبیح پڑھی، اور یہ تسبیح جو ہے ان کو کتنی بڑی مشکل سے وہ نکلے. مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کچھ تھا باہر جانے کا، کچھ بھی ریسورس نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو وہاں سے نکال دیا. جب انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں بہت سے ایسڈز تھے جس کی وجہ سے ان کی جو اسکن جو تھی وہ گل رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا. وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا. بس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی. ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بیٹے، یا یہ اس وقت موجود ہے جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا. آگاہ رہو، یہ لوگ اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو اور بیٹوں پر ترجیح دی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ اور تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ. اور ان لوگوں نے تو اللہ کی اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی ہے، حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے. یعنی کہ جنات خود بھی جانتے ہیں جو کچھ اللہ کے بارے میں جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اس سے اللہ بالکل پاک ہے، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. یقین مانو کہ تم سب اور تمہارے معبود ان باطل کسی ایک کو بھی نہیں بہکا سکتے بجز اس کے جو جہنمی ہے. فرشتوں کا قول یہ ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، اور ہم تو بندگاہی الہی میں سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں. اگین بات ہو رہی ہے صد بان کے، اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ کس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا. یہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی. اور یہ جو تسبیح ہے وہ فرشتوں کی خوراک ہے. ایک دفعہ واپس سے سب پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدی. اور ہم کفار تو کہا کرتے ہیں اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کی جیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے. بس اب ان قریب جان لیں گے، البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے، اور ہماری ہی لشکر غالب و برتر رہیں گے. اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجیے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی آگے چل کر دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سنو، جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا، اور اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی. آپ اب کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجیے اور دیکھتے رہے، یہ بھی ابھی دیکھ لیں گے. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے، اور ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. اور پیغمبروں پر سلام، اور اور سب اسی کی اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ جو ہے ختم مجلس میں بھی ہم یہ دعا کی جاتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ سواد ہم شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سواد والقرآن ذی الذکر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سواد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا. انہوں نے ہر چند چیخ پکار کی، لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا انہی میں سے ایک کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے.
کہا اس نے اتنے سارے معبود کا ایک ہی معبود کر دیا، واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اپنے معبود پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض نہیں ہے، اور ہم نے تو یہ بات پچھلے دن میں بھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں یہ تو صرف بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب کیا ہم سب میں کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں۔ کیا کیا ان کے پاس تیرے زبردست رب کی رحمت کیا ان کے پاس تیرے رب کی زبردست رحمت کے خزانے ہیں؟ کیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان کے ہر چیز کی بادشاہی انہی کے لیے ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ جنگ عذاب کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہوا ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے بھی نوح اور عاد اور میکو والے فرعون نے جھٹلایا، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور یکا کے رہنے والوں نے بھی یہی بڑے لشکر تھے، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی ڈھیل نہیں۔ اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم کو ہمارا حصہ روز حشر سے پہلے ہی دے دے۔ آپ آپ ان کی بات پر صبر کریے، اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرے جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی تھی داؤد علیہ السلام کو، اس سے وہ سرکش نہیں بنے تھے، بلکہ وہ اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار بندے بن گئے تھے۔ اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی خوبصورت آواز دی تھی، جس سے وہ بہت اچھی خوبصورت آواز میں قرأت بھی کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی اور بات کا فیصلہ کرنا سکھا دیا۔ یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر قوت فیصلہ کی صلاحیت ہو، یعنی ڈیسیشن پاور، اور اس کے ساتھ وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ کرے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے، ہمارے اندر ڈیسیشن پاور پیدا کر دے۔ کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب پہ آ گئے، اور جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے بس ان سے ڈر گئے۔ آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور اللہ نے ان کو اتنی ساری نعمتیں دی تھی، لیکن جب یہ لوگ آگے کے دروازے سے نہیں پیچھے دیوار پھلانگ کر آ گئے، تو اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی ان کو اندر ایک ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ یہ غلط دروازے سے آئے ہیں۔ تو یہ ایک فیلنگ، نیچرل فیلنگ ہے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریقین مقدمہ ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے، ہمیں سیدھی راہ دکھائیے۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو گئی تھی جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک مقدمہ لا کھڑا کر دیا، جس کو دیکھ کے انہیں اپنی وہ بات یاد آ گئی، پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ تو ہدایت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جو کتابی ہوتی ہے، جو ہمیں کتابوں سے، قرآن و سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی ہے، اور دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے جو بیانی ہوتی ہے۔ بیانی ہدایت یہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات، حادثات، تجربات سے سکھاتے ہیں۔ کوئی چیز جو آپ کے دماغ میں نہیں آتی، تو وہ ان واقعات اور حادثات سے آپ کی سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسے سلوک کرتے ہیں کہ ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے اور ان کی اپنی اولاد ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے، تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں فلاں وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا کیا تھا، تو پھر وہ خیال آتے ہی اگر وہ دنیا میں نہیں ہوتے تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں، اور وہ جب دنیا میں ہوتے ہیں تو وہ ان سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے جو اس غلط رویے کی اصلاح کرتے ہیں۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دھن بھی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھ کو دے دو، مجھ پر بعد میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملانے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے۔
ہے اور اکثر حصے دار شریک ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، ایسے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے، عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کر لیا۔ یہاں پہ سجدے کی آیت ہے تو آپ سب لوگ بھی سجدہ کیجیے، کر لیجیے گا۔ بس ہم بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافر کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ان کے برابر کر دے جو ہمیشہ زندگی میں فساد مچاتے رہے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دے؟ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ تو دیکھیے قرآن جو ہے اللہ نے قرآن میں برکت رکھ دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو اس طرح تیز سے نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، نہ ایسے بکھڑو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھری جاتی ہے، بلکہ اس کے عجائبات کے بعد رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک کرو، یعنی کہ غور و فکر کرو۔ ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بے حد رجوع کرنے والا تھا، یعنی کون تھے؟ اواب۔ اور جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں جو ہے یہ جو خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھ دی ہے، اور پھر یہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہم مہنگی سے مہنگی جو گاڑی لیتے ہیں، بلکہ ساری گاڑیوں کے انجنز کو ہارس پاور کہا جاتا ہے، اور ہارس پاور سے ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، ان کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کرو، ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو اور جو نہ تنگ ہو اور نہ ہی باریک ہو جو انہیں چبھے۔ اسی طرح گھوڑے بھی دعا کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے، وہ دعا کرتا ہے۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے حوالے کیا ہے مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا ہے، تو مجھے اس کے یہاں اپنے محبوب ترین مال اور عیال میں سے کر دی، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہارس بیک رائڈنگ کی جاتی ہے، سواری کرنے سے پہلے اس کو گھوڑوں کو پیار کیا جاتا ہے، پھر اس پہ بٹھایا جاتا ہے۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا، یعنی انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے بیٹی کی دعا کی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بیٹا عطا فرمایا جو پورا نہیں تھا۔ کہا اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو، تو ہی تو ہی علائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو اس کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے غوطہ خور کوئی جنات ڈائیورس تھے اور کنسٹرکشن ورکرز تھے، اور دوسرے جنات کو بھی زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک کر رکھ، روک رکھ کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔
تو اس میں جو بات ہو رہی ہے ایوب علیہ السلام کی، ایوب علیہ السلام جو ہے صبر کی اعلیٰ مثال تھے، اس سے پتہ چلتا ہے، اور وہ بیمار تھے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی ان کے پیچھے شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، جس میں بظاہر جو ہوتی ہے کوئی النس نہیں ہوتی، اور کچھ بھی جو، اور ان بیماریوں کا علاج کیسے کرتے ہیں، جادو وغیرہ، نظر لگنے کا کہ رقیہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، انہیں رقیہ والا پانی پلایا جاتا ہے یا ان کے جسم پر بہایا جاتا ہے۔ تو پانی میں بھی اللہ نے شفا رکھ دیا۔ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا پینے کا پانی ہے، ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما، بلکہ اتنا ہی نہیں اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا، اپنی اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ یہ کسی کو مارنے کی بات ہو رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی کے، مفسرین کہتے ہیں ان کی بیوی کے بارے میں بات ہے کہ انہوں نے کوئی غصے میں قسم کھا لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا انہیں طریقہ بتایا، ٹھیک ہے۔ اوکے، سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال، دو بالکل مختلف کانٹیکس ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ہر طرح کی نعمتیں دی تھی، وہ اس میں اواب اور منیب تھے، اور پھر بھی وہ شکر ادا کر رہے تھے، کیا ان کو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی اور اس میں وہ شکر ادا کرتے تھے، اور ایوب علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں لے لی تھی، اور اس حال میں بھی وہ کیا کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، قریبی اور دور کے سب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ان کی طرف وحی کی، جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور ان کو وہ سب چیزیں واپس دے دی جو ان سے چھین لی گئی تھی۔ اور ہمارے بدے ابراہیم، اسحاق، ایوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو، جو ہاتھوں آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسی اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے، یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنت ہے، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کہ جنت کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے کی چوڑائی بہت بڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقین جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور بصرہ میں، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا، اور جنت کے دروازوں کے بھی نام ہیں، باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ انہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، جنت کے دروازوں پر اعمال کی اجر کی لسٹ بھی ہوگی، یعنی اس پہ لسٹ لگی ہوئی ہوگی کہ یہ کہ ان میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کے اعمال کے اجر، کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے اعمال کے اجر میں اضافہ کیا۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہے، صدقے کا ثواب 10 گنا، قرضے کا ثواب 18 گنے، یعنی اگر وہ کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی اضافہ ہوتا ہے، جس میں بافواکت تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، طرح طرح کے میوے، قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا ہے، بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جس کا کبھی خاتمہ نہیں، یہ تو کوئی جزا یہ تو ہوئی جزا سرکشوں کے لیے، اور بڑی بری جگہ ہے دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا یہی برا بچھونا ہے، یہ ہے بس چکھو گرم پانی اور پیپ، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب۔ یہ ایک قوم ہے جو ہمارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی جہنم میں جاننے والے ہیں، یعنی جنتی جب جنت میں جائیں گے تو انہیں ویلکم کیا جائے گا، ان کو خوش آمدید کیا جائے گا، لیکن جہنمیوں کے لیے کوئی بھی ویلکم نہیں ہوگا، کہیں گے تم ہی ہو جس کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی نے تو اس سے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لاکھ
لا رکھا تھا، بس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی، اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دے۔ جہنمی کہیں گے کیا بات ہے، وہ لوگ ہمیں نہیں دکھائی دیتے جنہیں ہم جہنمی کہیں گے وہ لوگ نہیں دکھائی دیتے جنہیں ہم برے لوگ شمار کرتے تھے، کیا ہم نے انہی کا مذاق بنا رکھا ہے یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ جہنمی کہیں گے کہ ہمیں نہیں دکھائی دی جنہیں ہم بڑے لوگ شمار کیا کرتے تھے۔ جہنمی کہیں گے کیا ہم نے انہی کا مذاق بنا رکھا ہے یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہے؟ یقین جانو وہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، بجز اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار آسمانوں کا اور زمین کا جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہ زبردست ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا کوئی علم ہی نہیں، جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے، میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صرف صاف آگاہ کرنے والا ہوں۔ جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تجھے اس سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ ارشاد ہوا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکارے۔ کہنے لگا میرے رب، مجھے لوگوں کو اٹھ کھڑا کرنے کے دن تک مہلت دے۔ سے کیا مہلت مانگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت دینے والوں میں سے ہے، متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجس تیرے ان بندوں کو جو دیدہ اور پسندیدہ ہے، جو شکر گزار ہے۔ فرمایا سچ تو یہ ہے، میں سچ ہی کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں میں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، نہ ہی تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ پیغمبر جو تھے نا وہ تکلف نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تو تمام جہانوں والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے۔ یقینا تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ تو ناشکری جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور دیکھیں کہ ہم جو ہے کتنے زیادہ ناشکری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرتے ہیں۔ کھانے والا شکر، اچھا دیکھیں رات میں کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے، یعنی کھانا کھا کر جو شکر ادا کرتا ہے، وہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص کھانا کھا کے شکر ادا کرتا ہے وہ روزے دار کے برابر ہوتا ہے، یعنی اتنا اجر ہے شکر کا۔ یعنی کھانا کھا کے شکر ادا کرنا بھی اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے شکر ادا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے شروع کریں گے اپنی سورہ الزمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب با حکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کر دے گا۔ جھوٹے ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ یعنی اگین ہر دفعہ یہی بات ہو رہی ہے کہ دین اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی ہر عمل کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سے اللہ تعالیٰ وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہے، اس کے لیے کیا جائے، اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے۔ بالکل
اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو دعا سکھائی ہے کہ آپ لوگوں سب دعا یاد کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے یگانہ قوت والا. نہایت اچھی تدبیر ہے، اس تدبیر سے اس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے. وہ رات کو دن پر، دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے. یقین مانو وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر مادہ اتارے. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے تین اندھیروں میں. یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں. اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہوگا، تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے کرتے تھے. یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے. اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا. پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اس سے بالکل بھول جاتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے. اور اللہ تعالیٰ کی شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکائے. آپ کہہ دیجئے اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والا ہے. بلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدہ قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو اس کے برعکس برابر ہو سکتے ہیں. جو بتاؤ تو علم والے بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو اپنے رب. تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور دل پوری طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دیکھیں رات بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہے. امی ہمیشہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے رات نہیں بنائی ہوتی تو ہم پورا دن کام ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور رات کا جو وقت ہوتا ہے سکون کا وقت ہوتا ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے مومن کا شرف کیا ہے، یعنی مومن کا عزت آنر کس میں ہے؟ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، رات کے قیام میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد جتنا چاہو زندہ رہو، بلا آخر مرنا تو ہے. جس کو چاہو محبوب بنا لو، بلا آخر جدا ہونا ہے. جیسے چاہو عمل کرو، بلا آخر اس کا بدلہ تو ملنا ہے. تو جان لو مومن کا شرف کس میں ہے؟ قیام اللیل میں ہے. اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہونے میں ہے، لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا، یعنی وہ لوگوں سے لالچ نہیں رکھتا. تو قیام اللیل الحمدللہ ابھی ہم سب رمضان میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. اب اللہ سبحانہ سے دعا کریں کہ رمضان کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہی ہمیں اٹھا کے نماز پڑھائے گا، آپ ہی ہماری اس عادت کو پختہ بنا دیجیے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عزت کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. اور دعا کریں، کوشش کریں کہ جب آپ تہجد میں اٹھیں تو اپنے لیے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، لمبی لمبی سجدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اس کو جتنا برا بھلا کہنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں الہام کر دیتا ہے کہ آپ اپنے یہ پرابلم کا سلوشن کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں. تو دعاؤں کو خاص اہتمام کریں. اور کیونکہ رمضان میں 30 دن ہم کوئی ہیبٹ اپناتے ہیں، کوئی عادت اپناتے ہیں، اس پہ پورے 30 دن عمل کرتے ہیں، تو رمضان کے بعد بھی وہ کام ہمارے لیے کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. کہہ دو کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے. صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر
دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر لوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے میں تو خالص اس کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاکار وہ ہے جو اپنے رب کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا نقصان یہی ہے۔ انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے مسل صاحبان کے ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اے میرے بندو، بس مجھ سے ڈرتے رہو، اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل مند بھی ہے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے دوزخ میں آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ ہاں، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اور ان کے لیے بالا خانے ہیں جس کے اوپر بھی بنائے بالا خانے ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ رب کا وعدہ ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اس سے زمین کی تہہ میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر وہ خوش ہو جاتی ہے اور آپ انہیں زرد رنگ دیکھتے ہیں، پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے کہ بہت زیادہ نصیحت ہے۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے اس پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ اس شرح صدر کب ہوتا ہے؟ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا سینہ کھولتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہتے ہیں ان کو لایا جائے گا، اور ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی نامہ اعمال کھولا جائے گا بلکہ بغیر حساب کتاب ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا۔ جو لوگ مشکلات میں گھرے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان آزمائش والوں کی فضیلت کو دیکھ کے جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے، وہ وہاں آرزو کریں گے کہ ان کے جسم کو بھی کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی ان کو اجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اطاعت کرنے والوں کا اجر جو ہے ناپ کا دیا جائے گا، ان کی اطاعت کرنے والوں کا اجر کیا دیا جائے گا؟ ناپ کا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جو شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتے ہیں، اور ان کے اجر کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کو، جو ان کو ان کا اجر چلو بھر بھر کے دیا جائے گا۔ اچھا، چلو بھر بھر کے کس کو دیا جائے گا؟ جو صبر کرتے ہیں دنیا میں۔ ٹھیک ہے؟ ان کا اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حساب دے گا، بغیر حساب کتاب کے ہی ان کا اجر لکھ دیا جائے گا۔ اوکے، مالک بن دینار کیسے کسی بھی شخص، اب یہاں پہ جو بات ہو رہی سرا صدر کس کا سینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھولتا ہے، تو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا دل دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی اور سزا نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا دل سخت ہے تو یہ بھی ایک سزا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے، یعنی بچوں کو پیار نہیں کرتے، ان کو کس نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکوں؟ دل سخت ہونا جو ہے وہ بدبختی کی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو۔
اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو اسی اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جو جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور آخرت میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے سے چاہے وہ راز پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ سے بھٹکا دے، اس کا جو ہے ہادی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کیا جو کلام نازل فرمایا وہ کلام کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جانے والے ہیں۔ اور ہم جو دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہم اس میں یہ محسوس کر رہے ہیں نا کہ کتنی دفعہ چیزوں کو، جو ٹاپکس ہے اس کو بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں اور بار بار دہرائے جا رہے ہیں تاکہ انسان جو ہے اس پہ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی طرف ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اور آخرت میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ راست سے بھلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اس کا ہادی کوئی نہیں۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کے سپرد اپنے منہ کو بنائے، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اپنے کیے کا وبال چکو۔ ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے ان کا خیال بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگانی دنیا میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے کہ کاش یہ لوگ سمجھ لیں۔ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی، کیا عجیب ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ایک شخص کی جس کی ملکیت میں بہت سے آقا شریک ہے، اور دوسرا وہ شخص صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی، یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ جھگڑا کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ اپنے حقوق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سنگ والی بکری کا بدلہ سنگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے ایک دینار اور ایک درہم بھی ہو، یعنی اس نے کسی کا قرضہ دینا ہو، تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی۔ آخرت میں اس کی جگہ کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں دی جائے گی، کیونکہ آخرت میں کوئی کرنسی نہیں ہوگی، کیوں نہ کہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے تو اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی امانت رکھی ہو تو واپس کر دی جائے، لیکن غفلت کی زندگی نہایت ہی نقصان دہ زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک واتوب الیک۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دے اور اس میں اپنی محبت پیدا کر دیجیے، اور ہر اس شخص کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل کی محبت جو ہمیں آپ تک پہنچا دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عنایت فرمانا، سلامت دل عطا فرما دیجیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آئینی اللہ ذکر کا و شکر حسن عبادت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، اور اپنی بہت عبادت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اپنی ویسی عبادت کروائیے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اس رمضان میں ہمارے ہر عمل کو احسان کے درجے میں ہم سے کروا دیجیے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کیجیے، ہماری رہنمائی فرما دیجیے، ہمیں توفیق دے دیجیے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح کر دیجیے۔ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری نظروں میں چھوٹا
اور اپنی نظر میں بڑا فرما دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے ان سب کو، اس جو جو چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں یا اس پورے دور قرآن میں ہم جن جن چیزوں سے گزرے ہیں، ان سب چیزوں کو ہمارے عمل میں لے کر آئیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔